गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। कहते हैं मेहमान घर में आए तो रहमत है, और मेहमान को हमेशा चाहे आपका कैसी भी नाराज़गी हो, जब आपके घर के अंदर आ जाए ना, ये हम लोगों ने अपने माँ बाप से सीखा है। कहते हैं आपसे किसकी कितनी नाराज़गी क्यों ना हो, जब वो कदम रख ले आपके दरवाजे पर तो फिर आप तमाम बातों को भूल जाएं और उसको वेलकम करें। और ये सिंध हुकूमत ने किया। ऐसा ही है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा मुझे, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। लेकिन क्या आगे चल के ये जो खुशामदीद किया गया उसको मैनेज किया गया कि नहीं, शायद मुझे नहीं मालूम, मैं उस जलसे का हिस्सा ही नहीं थी। लेकिन पिक्चर प्रोफाइल तो ये बयान कर रही है, वार्म वेलकम अजरक और टोपी के साथ किया गया। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, ज़रा पता चले, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। आई फील वेरी प्राउड, आई एम पाकिस्तानी। लेकिन क्या कोई और सूबे से कोई आए तो वो कोई और मखलूक तो नहीं है, या कोई हमारे अंदर की खलिश है जो हम उस पर निकालना चाहते हैं, लेकिन हम अवाम का भूल जाते हैं, अवाम भूल जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि आज अवाम किस जगह खड़ी है, क्या अपनी पर्सनलाइज अपनी ज़ातियात के बिना पर किसी को हिट किया जा सकता है। मैं बात करूँगी, यहाँ पर मौजूद है कौन जी, प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न पाकिस्तान फंक्शनल लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, वली वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, हम कवर अप करते हैं। सर बात ये हो रही है कि ऑफ कोर्स हमारे साथ वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करते हुए मेहमान तो आ गए, उनको वेलकम भी किया गया सिंध हुकूमत ने, जो उनका फ़र्ज़ था उन्होंने किया। सर फिर क्यों हलचल है, क्यों कंप्लेन है, क्यों इधर की फायर उधर की फायर है? सर ओवर टू यू। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बहैसियत सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वेलकम तो ज़रूर किया, लेकिन जिस मेहमान को वेलकम किया उस मेहमान की तरफ से शिकायतें, ठीक है, कि हमें वेलकम ज़रूर किया गया लेकिन हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी गई या बर वक्त नहीं दी गई। मैंने तो सुना एनओसी 4 बजे तक जो है वो दरवाजे बंद थे। ये मैं उनकी शिकायत बता रहा हूँ ना। हम तो देखें, इस बारे में ये दोनों तरफ से वो बात करेंगे जो न्यूट्रल होगी, ठीक है, क्योंकि हम दोनों में से किसी की भी तरफदारी नहीं करेंगे, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफदारी करेंगे और ना ही गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या वहाँ के वज़ीर आला की तरफदारी करेंगे। ठीक है, जो असल सूरत हाल है या जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हक़ाइक़ है, हम वो कहेंगे। ओके। बाज़ लोगों का, बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत ने यहाँ पर दोगली पॉलिसी इख्तियार की है। बज़ाहिर उनको वेलकम ज़रूर कहा और उनको कहा कि दिखाया सज्जा हमारा खब्बा। हाँ, और उनको जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ, उनके साथ जो है उनके कारकुनों पे जो है वो क्या कहते हैं दरवाजे भी बंद किए गए, और ये उनकी तरफ से शिकायत है। अब हकीकत क्या है? ये हकीकत तो फिर ये है कि अगर वो परमिशन पे तो देखें तारीख होती है, वक्त नहीं लिखा हुआ होता। तो अब कोई बोले मेरे हाथ में पर्चा शाम 4 बजे आया और अगर दूसरा कहे 8 बजे आए, तो फिर इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इसको किस तरीके से इस मामले को हल किया जाएगा। एक मकमसे का शिकार है हर कोई। हाँ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ है कि जिस दिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर आए तो दोस्त दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हुआ कि हाँ वाकई लोग उनके साथ मौजूद थे, क्राउड उनके साथ मौजूद था और कराची की सड़कें उन्होंने जान। सर वली वारसी, आप एक तारीफ आपकी करना चाहूँगी, नाज़रीन ऑन एयर कह रही हूँ, ही इज़ अ दबंग पर्सनैलिटी। ये बिल्कुल खुली डुली बात कहते हैं, इनको कोई भी दिल में इनका, जैसे इंसान कुछ खौफ से कवर अप करता है, लेकिन ये जो आईना है वो क्लियर विजन में प्रेजेंट करते हैं, जो बात है वो क्लियर बात करते हैं। इस चीज़ में सर आई हैड बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगता है। हमें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से चाहिए, बाकी ये है कि हम अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी ऐसी जगहों से घूम के आ गए हैं कि डर और खौफ हमारे जहनों से निकल गया है और वहाँ बैठ के भी नहीं डर रहे। आपको सच की बात करनी है ना, बात हमने अब हम जिन लोगों के साथ हैं या जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो पार्टी का तो नारा ये है कि हक सच का नारा है। तो हमने हक और सच की बात करनी, जो असल हकीकत है उसके ऊपर बात करनी है।
دیکھیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آزادی اظہار رائے کی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے. جمہوریت کا احترام کیا جائے. ہاں جمہوریت کا احترام کیا جائے, لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے یہاں پر دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کرتا ہے, بالکل بالکل, کوئی شخص پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, افواج کے خلاف, کوئی ایسا شخص جو قومی سلامتی کے اداروں پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے, کوئی ایسا شخص جو پاکستان کا جھنڈا جلاتا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, تو کیا آپ اس کو جگہ دیں گے یا آپ اس کو راستہ دیں گے؟ دیکھیں اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. ماضی میں ایک نہیں, اب یہاں پہ فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. اس وقت بھی حکومت کا حصہ ہیں, چاہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو, اور بعض کلیدی عہدوں پر بھی لوگ فائز رہے ہیں کہ جنہوں نے مزار قائد پر پاکستان کا جھنڈا جلایا اور پھر بعد میں وہ جو ہے وہ کلیدی عہدوں پر بھی فائز ہوئے. اب چاہے بانی پی ٹی آئی ہو یا بانی متحدہ قومی موومنٹ ہو, ٹھیک ہے نا, اب انہوں نے جو چیز بھی کی, اگر آئین و قانون ان کو اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ ان کو دوبارہ آن ایئر کیا جائے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو آن ایئر ہونا چاہیے. اب انہوں نے جو بات کی تھی اپنی تقریر میں بہت پہلے, تو اب اس کی وجہ سے ان پر جو قدغن لگ گیا, اور آج تک وہ قدغن موجود ہے, وہ بین موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. لیکن ایسی باتیں اور بہت سارے لوگوں نے بھی کی. سر میں یہی انڈورس کرنے والی تھی, سر ایسا نہ کہیں, بہت سارے لوگوں نے, اگر ان کو اجازت مل سکتی ہے ان کا معافی ہو سکتی ہے, ہاں ان کا معافی نامہ قابل قبول ہے. میرا 100 سیاسی اختلاف ضرور ہوگا بانی متحدہ سے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ان کو بھی جو ہے وہ اگر معافی نامے کی آئین میں اجازت ہے, قانون میں اجازت ہے تو ملنا چاہیے, اور اگر سزا ہے تو پھر سب کو برابر ملنی چاہیے. ورنہ تو یہی ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ سوتیلیما یا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, کہ ہمارے شہر کے بندے نے اگر بات کی تو اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا, اور دوسرے شہر کے بندے نے بات کی تو اس کو زبان کی بنیاد پر شاید چھوڑ دیا گیا. ابھی یہاں پہ ایک بہت بڑی فہرست ہے, لیکن وہ اس فہرست کی طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن ایسا ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے یہ بیوقوفی کی. دیکھیں بات یہ کہ ابھی 2 دن پہلے ابھی پیر صاحب بتائیں نا ہوا کیا کیا, وزیر اعلیٰ کی کمپلین بتائیں, میں بتاتا ہوں کیا کیا کمپلین, اس کی طرف بھی آتے ہیں. بات لیکن کمپلین تو بتائیں گے, لیکن اس کی ریئلٹی کہ وہ آیا کہ ان کی کمپلین رائٹ ہے کہ رانگ, اس کا بھی تھوڑا بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں NOC ہمیں دیر سے ملی, تو آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہاں, دیکھیں یہ بات ہر تک پہنچی, سے مجھ تک نہیں پہنچی, آپ تک بھی پہنچی اور دوسرے اداروں تک بھی پہنچی ہے. لیکن یہ جو آزادی اظہار رائے کی بات کی, اس کو میں کمپائل کر کے ختم کر کے پھر اس طرف آتا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف. کہ دیکھیں ابھی ہمارے قائد پیر صاحب پگارا روحانی دورے پر سندھ میں روانہ ہیں. کئی جگہوں پر انہوں نے گفتگو شنید کی ہے. آج پرسوں انہوں نے جو سب سے اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے لیے تمام حر مجاہدین اور میرے مریدین دعائیں کریں. پاکستان جو قائم و دائم ہے وہ پاک فوج کی وجہ سے قائم و دائم ہے, وہ ہم سیاستدانوں کی وجہ سے قائم و دائم نہیں ہیں. اور پھر اس طرح سے اور بہت ساری جگہوں پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں نا بہت سارے ممالک کا کیا ہے شروع, عراق ہے, شام ہے اور دیگر ممالک کا. کیوں؟ کیونکہ ان کی فوج اتنی مضبوط نہیں تھی, ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت نہیں تھی. اور آپ نے ابھی الحمدللہ انڈیا سے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑی ہوئی تو لوگوں نے دیکھ لیا, اور کچھ دن پہلے DGISPR نے بول دیا کہ آپ 2 ممالک اگر مل کر کے بھی آ جاؤ تو انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہیں. تو ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوا اور ہم بھی چوڑے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ جو ہم خوش ہوتے ہیں, تو ہم جس بنیاد پر خوش ہوتے ہیں, تو اگر اس کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے, کہ اس پر پھر پابندی فار ایور ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف. تو ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بہرحال وہ CM ہیں, چیف منسٹر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ جب یہاں آئے تو ایک تو یہ کہ مہمان کی حیثیت سے ہے. مہمان تو وہی والی بات ہے کہ دروازے کے اندر آ جائے, دشمن بھی تو وہ دوست ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. مجھے جو محسوس ہوا, ذاتی طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہاں پر جو ہے وہ دوہرا معیار اپنایا. بظاہر بولا کہ ہم ویلکم کر رہے ہیں, لیکن ان کے راستے میں اور چیزوں میں رکاوٹیں ڈالی گئی. ان کی شکایتیں جو ہیں وہ شکایات جتنی بھی ہیں وہ بیجا نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے, جبھی تو شکایت ہے. ان کو ویلکم ضرور کیا گیا, لیکن وہ دوہرے معیار کے ذریعے ویلکم کیا گیا, جس کی انہوں نے بھی شکایت کی, ان کے لوگوں نے بھی شکایت کی. ہاں اب یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے نکلے, کراچی میں لوگ ان کے ساتھ ہو لیے, یہ اس سے کسی کو انکار نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر ہم یہ بولیں کہ یہ 200-250 افراد تھے, تو بھائی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو تعصب کا شکار ہیں
یا ہم حقیقت کا انکار کریں. سر آپ میرے خیال میں سندھ حکومت نے وارم ویلکم بہت اچھا کیا اور پھر ایک شعر ساتھ میں دے دیا انہوں نے کہ انہی پتھروں پہ چل کر آنا چاہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. ایسا لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اشارے میں سمجھا دیا کہ آپ جب آئیں گے تو تھوڑی بہت تکالیف ہوں گی. اور پھر دیکھیں یہ تو سیاست کا حصہ ہے اور وہ پہنچ گئے اس جگہ یہ پر. سیاست کا حصول ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی قائد جو ہے وہ جس نے کوڑے نہیں کھائے اور جو جیل نہیں گیا وہ لیڈر ہی نہیں ہے. لیڈر ہی اس وقت بنتا ہے جب جیل سے ان آؤٹ ہو جائے. اچھا یہ ضروری، یہ یہ اعزاز ہے. بلکہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پھول لگ گئے یا بلے لگ گئے. تو اور دیکھیں سیاسی مقدمات قائم ہوتے ہیں. اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں تو پھر ہم کہیں گے کے پی کے دیکھیں کوئی اگر کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. کرمنل ایکٹیویٹی بالکل الگ چیز ہے، اس کی میں کبھی ہرگز حمایت نہیں کروں گا. لیکن سیاسی بنیادوں پر ہمارے ہاں ہمیشہ مقدمات قائم ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور سیاستدان اس کی نظر چڑھ رہے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم ریورس کریں تو نون اور پیپلز پارٹی مستقل اپنے اپنے ٹینیور میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سیاسی مقدمات قائم کرتی رہی ہیں اور انہوں نے جو ایک دوسرے کے لوگوں کو پابند سلاسل کیا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ سانگڑ میں واقع ہوا ہے، ایک جھوٹا مقدمہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہماری طلبہ تنظیم ہے اس کے خلاف درج کیا گیا، جہاں حالانکہ انہوں نے وہ حرکت کی نہیں تھی. ٹھیک ہے اب اس میں ضمانت ہو گئی، مقدمہ بھی خارج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی مقدمہ تھا. تو سیاسی لوگوں کے ساتھ تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ جو میں کہوں کہ یہ پی ٹی آئی، یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ایم ایل اور یہ فلانا، یہ اگر میں کہوں کہ یہ جو لوگ اپنے اپنے اقتدار پر بیٹھے ہیں تو عوام کہاں ہے؟ ان کو کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ اس جھمیلے میں عوام پس جاتی ہے. آپ کسی کے احساسات کو مار رہے ہیں اور بہت سارے ایسے احکامات جاری کرتے ہیں لیکن بھگتتی تو عوام ہے نا سر. دیکھیں اینڈ یوزر ہی بیچارہ سارے ٹیکس دیتا ہے، اسی طرح سے عوام بھگت رہی ہے. یوزر کو چھوڑ دو یار، یہ انگوٹھا ایک لگانے کے لیے چاہیے. سنیں نا سر، انگوٹھے کے لیے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سنیں انگوٹھا لگانے کے لیے یہی عوام کی امپورٹنس ہے. اور آپ آگے چلیں تو عوام کو کیا کیا بھگتنا ہے، کون سی چیزیں بھگتا ہو گئی، بجلی، گیس، پانی، سیوریج، پورا نظام در اور ٹیکس پہ ٹیکس، ای چلان، فلانا ڈمکا. اور خدا کے لیے عوام کو چھوڑ دو یار. اب کہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی وہاں پر دھکم بازی، بدتمیزی، کوئی نیچے گر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یعنی کہ سب اوپر سے ایک دم اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو، دونوں کے پاس اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ اگر عوام کو سہولت دینا چاہیں تو بہت آسانی سے دے سکتے ہیں. اس میں میں نے ساری بات کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر دینا چاہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برسر اقتدار ہے یا جو مسند پر براجمان ہے وہ جو ہے وہ عوام تک چیزیں نہیں پہنچا رہا. ایسا نہیں کہ وسائل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشینریاں نہیں ہیں. یہ آپ نے تو بنگلہ دیش اور سری لنکا اور نیپال بھوٹان سے بھی یہ خبر شاید نہیں آئی ہے کہ بچہ گٹر میں گر کر مر گیا. تو یہ تو صورتحال یہاں پر ہے. ایکسین کو تبدیل کیا جاتا ہے، معطل کیا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی روڈ پہ کھڑے ہیں. ابھی 2 دن پہلے گلشن اقبال ٹاؤن میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ سیوریج کا مسئلہ تھا. پرانے ایکسین جو معطل ہے، سسپینڈ ہے، وہ وہاں پر انتظام سنبھالا ہوا ہے. تو وہ بھائی اس کو معطل کیوں کیا ہے؟ اس کو اسی وجہ سے معطل کیا کہ اس کے ایریے میں جہاں کا وہ ذمہ دار ہے 2 بچوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو ان کے تو گھر میں صف ماتم تو بچ گئی، ان کا تو بچہ چلا گیا، لیکن اس کا سدباب کیا ہے؟ بھائی صرف یہ بول دینا کہ جی وہ پوٹری یا ہیروئنچی یا نشے کے عادی افراد جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن لے جاتے ہیں اور اس میں سے آپ نکل جانا. وہ کہتا ہے یہ میئر کراچی کی ذمہ داری ہے، میئر کراچی بولتا ہے کہ سی ای او واٹر کارپوریشن اسد صاحب کی ذمہ داری ہے، اسد صاحب بولتے ہیں نہیں میں تو سی ای او واٹر بورڈ کے ایم ڈی کی ذمہ داری ہے، ایم ڈی بولے نہیں ٹاؤن چیئرمین کی ذمہ داری ہے. تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بچ رہا ہے. اس کی ماں کا صرف سوال یہ ہے کہ میرا بچہ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہلاک ہی کیوں ہوا. ٹاؤن چیئرمین کے بعد یو سی چیئرمین کے پاس بھی اتنے فنڈ موجود ہوتے ہیں کہ اگر اس کو کہیں نظر آئے کہ بھائی میرے علاقے میں اس یو سی کی حدود میں گٹر کا ڈھکن خراب ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو میں اس کو تبدیل کر دوں. مگر یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی کھانے کمانے میں لگا ہوا ہے، عوام کی کوئی نہیں سوچ رہا.
یا پھر میرا سیاستدان یہ سوچتا ہے, بہت کڑوی بات ہے لیکن میں ایک بار پھر بریک کہوں کی گا طرف چلیں گے, بتا دیں کڑوی بات کہ لوگوں کے مسائل حل کر دو گے تو پھر ان سے ووٹ کس بات پر مانگو. ہاں جی, بہت گہری بات. یہاں پر عیسیٰ کا بھائی موسیٰ کا, ہم لوگ کبھی کبھی جملے سنتی ہوں میں کہ کتے پہ کتا پھینکنا, تو نے کیا, تو نے کیا, تو نے کیا. پورا سمندر جو ہے نا وہ ان گندی مچھلیوں سے بڑا, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بلیم کس کو کریں. لیٹس سی, یہاں ایک شارٹ بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پر خوش آمدید. میرے ساتھ یہاں پر پی ایم ایل ایف کو پریزنٹ کرتے ہوئے ولی وارسی صاحب, اوور ٹو یو سر. ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہم آف کورس کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کر رہے ہیں, اور وہ آئے اور بڑا ان کو, ان کی ویسے یہ کہوں گی کہ کچھ لوگوں نے کہا جی تھوڑے سے لوگ تھے, ایسے تھے, اتنے تو ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن کراؤڈ تو منہ سے بول رہا تھا. اور ہر بڑے اینکر نے کہا کہ کسی نے کہا کہ 20,000, کسی نے 30,000, لیکن کراؤڈ تو تھا, اس میں کوئی اگر یہ اچھا, کہہ نو رہا ہے, اسٹیج, نو ساؤنڈ سسٹم, نو لائٹس, مطلب خود بخود لوگ کیسے گرویدہ ہوئے. آپ اس کے بارے دیکھیں میں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کراؤڈ نہیں تھا, لوگ نہیں تھے, جمع غفیر نہیں تھا, تو میرے حساب سے وہ زیادتی کر رہا ہے. دیکھیں میرا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے یا بانی پی ٹی آئی سے اختلاف ہو سیاسی, لیکن حقیقت کو اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مکمل نہیں تو کچھ حد تک یا 75%, جہاں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گزرے انہوں نے کراچی کی سڑکیں جام کی. اب لوگ نکلے, ان کے ساتھ موجود تھے, ان کی ریلی میں بھی موجود تھے, ان کی تقریر سننے کے لیے بھی موجود تھے. اور اب یہ کہاں سے لوگ آئے, وہ دیکھیں وہ خیبر پختونخوا سے تو نہیں لے کر کے آئے تھے, ظاہر سے تو کراچی کا ہی کراؤڈ تھا. کراچی کو جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت کم آبادی کا شہر ہے. کراچی اس وقت لگ بھگ ایک محتاط اندازے کے مطابق 4.5 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے. بہت سے لوگ اس بات سے اختلاف کریں گے, لیکن اگر صحیح معنوں میں سینسس کی جائے تو کراچی میں سمجھتا ہوں کہ 4.5 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے. تو کسی بھی جماعت کے لیے 20-25 لاکھ لوگ جمع کر لینا کوئی, میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جس کے پاس عوام میں جڑے ہوں یا ایسے لوگ جن کی عوام میں پذیرائی ہو. تو اگر موقع ملے تو ہر وہ ایسی سیاسی جماعت جو ایک وزن رکھتی ہے اور حیثیت رکھتی ہے, وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور پھر اصل چیز یہ کہ عوام اس کے ساتھ نکلتی ہے نا, کہ جس سے عوام کو کچھ ہمدردی ہو, یا اس کو عوام سے ہمدردی ہو, یا وہ عوام کی کوئی فلاح و بہبود کی بات کر رہا ہو. ایک شخص جو ہے وہ عوام کی فائدے کی بات ہی نہ کر رہا ہو تو پھر اس کے پیچھے لوگ نہیں آتے. کراچی میں بلا شرکت غیر 30 سال تک. ایک سوال کروں گی, ہمارے پاس 5 منٹ ہے, لیکن اس کا جواب آپ نے ڈیٹیل میں دینا. کیا بہت ساری پارٹیز کو جب جلسے کی جگہ دی جاتی ہے, کیا ان پر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے کہ ڈونٹ مطلب بلیم کریں یا کسی پر, یا اس جگہ پر اگر انہیں دیکھیں یہ ضابطۂ خلاف, میں نے اور جلسے بھی دیکھے لیکن ان کو فری ہینڈ ہے, جمہوریت ہے, وہ ہر بات کہتے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میری جمہوریت وہاں ختم ہوتی ہے جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے. میرے خیال میں نے جواب دیا دی, ایک پرانے امریکی صدر کا بڑا مشہور, لیکن ابھی آپ ہی تھوڑی دیر پہلے کہتے تھے کہ ہر دور حکومت میں یہ سب ہر پرسن نے کہا ہے, تو پھر کھینچے تو پھر نہیں, بالکل دیکھیں نا, بات یہ کہ آپ قومی سلامتی کے اداروں جس کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے, آپ اگر ان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہو, یا آپ اس پرچم کی بے حرمتی کر رہے ہو جو آپ کی نشانی ہے, جو آپ کے وقار کی اور عزت کی علامت ہے, تو پھر رہ کیا گیا. پھر ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ ملک چھوڑ دو بھائی, آپ چلے جاؤ, پھر مت رہو یہاں پہ. اگر آپ کو جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ اتنی ہی تکلیف ہے, بہت سارے لوگوں نے پاکستان توڑنے کی بھی باتیں کی, تو پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. کم از کم ہماری زندگیوں میں تو اللہ نے چاہا تو اس کے ٹکڑے مزید ہم نہیں ہونے دیں گے. جب ہم سندھ کا بارڈر سنبھال سکتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وقت آئے تو پاکستان بھی سنبھالیں گے. اور ایسے تمام لوگ جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو ایک بار پھر ہمارا میسیج ہے کہ یا تو سدھر جائیں, نہیں تو اللہ نے چاہا تو پھر سدھار دیے جائیں گے. کیا بات ہے جی. دوسری جو ہماری بات ہو رہی تھی
کہ بھائی مہمان آئے, مہمان کہیں سے بھی آئے, دیکھیں کراچی تو ہے منی پاکستان, ٹھیک ہے, تو یہاں ویسے ہی ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں, تو جب ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں تو ہم ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں, اور پورا پاکستان, ہر پاکستانی کہیں بھی آ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کوئی اگر کسی عہدے پہ فائز ہے تو وہ ٹھیک ہے, جا رہا ہے, اس کو اس حساب سے اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے. اب جو چیزیں, باتیں, معاملات چل رہی ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ سینیریو ہے, تو اس کو دیکھ کر کے اسی کے حساب سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بحیثیت گورنمنٹ یا بحیثیت لوگ, میں یہ کہتا ہوں کہ شکایت اگر کچھ ان کی طرف سے 100% شکایت ہے مثال, تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہے, کم از کم 50 تو ہے جو انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا, اور ہر کسی کو آزادی, اظہار رائے کی آزادی ہو. لیکن جیسے آپ نے جو اصل سوال کیا تھا, ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ جب بھی ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کا جلسے کا اجازت نامہ دیتا ہے تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ضابطہ اخلاق ہے, آپ نے اس حدود میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اختلاف الگ ہو سکتا ہے, لیکن کسی کو خدا نخواستہ گالم گلوچ کرنا یا اس کے لیے غلط لفظ استعمال کرنا, یہ تو میرے خیال میں شاید تربیت کا بھی حصہ ہے, بالکل کہ یہ آپ کی تربیت بتاتی ہے کہ آپ نے کس اسکول سے پڑھا ہے یا آپ کی تربیت کس نے کی ہے. تو یہ تو پھر سیدھا سیدھا اگر آپ کچھ غلط بات کر رہے ہیں تو آپ کے والدین پہ بات جا رہی ہے, کم از کم اس کا ہی لحاظ کر لیں کہ آپ کے والدین کے اوپر بات نہ آ جائے. آپ کی تربیت کہاں کی ہے, کس نے کی ہے, آپ کو کسی میڈ نے پالا یا کسی گورننس نے پالا یا آپ کے والدین نے پالا, سیدھی سی بات یہ ہے کہ پھر تو وہ اس کے اوپر بات جا رہی ہے. تو انتہائی غلط الفاظ کا استعمال اور اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو, وہ اختلاف ایک الگ چیز ہے. دیکھیں اختلاف تو جمہوریت کا حصول ہے میرے حساب سے, لیکن وہ تمیز کے دائرے میں, آئین و قانون کے دائرے میں ہو تو آپ اختلاف ضرور کریں. اختلاف سے کوئی وہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن سے ہمارا بہت زیادہ اختلاف ہے, لیکن بعض اوقات اگر ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, گفت و شنود بھی کرتے ہیں, لیکن پھر اس کا ایک کرائٹیریا اور ایک دائرہ ہے. تو ایسے یہ جو اجازت نامہ ملتا ہے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت کو پتہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے, یا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ان کو پتہ ہے مجھے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا ہے. تو بھائی اوور دا لمٹ آپ نہ ہو, جیسے ابھی آپ شارع فیصل پہ آپ 60 سے نہیں جا رہے ہو چالان سے بچنے کے لیے, تو ایسے یہاں بھی چالان سے بچو, میں تو یہ کہتا ہوں. بہت شکریہ ولی وارثی ہمارے ساتھ پی ایم ایل ایف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے شو میں آئے اور ایک ریپرزینٹ کیا اور ایک موٹیو پہ ہم نے بات کی. دیکھیں آف کورس ہر پرسن کا, عوام کا, اور جو ایک ان کی بات, مجھے ایک بات بہت اچھی, جب ہمارے پاس ایک اقتدار ہے نا تو ہم اپنے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کریں کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کرسی کی, اس صدارت کی, تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. لیٹس سی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.